बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मैं हूं ज़ड मिन्हास लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज बानी पीटीआई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने जेल में सहाफ़ियों से बड़ी अहम गुफ्तगू की है। काफ़ी सारे राज़ों से पर्दा उठाया है उन्होंने। वो आपके साथ शेयर करते हैं कि उन्होंने क्या बातचीत की है। सबसे पहले जो बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि हमीद रहमान कमीशन के बताने के दो मकासद थे, जिसमें एक मकसद तो ये था कि ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए, यानी कि जो कुछ 1971 में हुआ उसे दोबारा पाकिस्तान में दोहराने की कोशिश की जा रही है, उनका ये कहना था, और इसे दोबारा ना दोहराया जाए। और उस वक्त भी जो उस वक्त के डिक्टेटर थे जनरल जिया, उन्होंने सारी ताकत अपने हाथ में रख ली थी, जिसकी वजह से ये सकूत ढाका वाला वाक़या पेश आया, उनका ये कहना था। और फिर वो ये कहते हैं कि मुल्क में दोबारा वही कुछ दोहराया जा रहा है जिससे मईशत का जो पट्टा है वो बैठ गया है। फिर आगे कहते हैं जी कि इमरान खान ने कहा कि हमारे 3.5 साल में नैब ने 450 अरब रुपए इकट्ठे किए और 1100 अरब रुपए मज़ीद जमा होने थे। नैब तरमीम के बाद बहस एक दफ़ा 3 लाख जमा हुए और एक दफ़ा 1.5 करोड़ रुपया, यानी कि जो अभी मौजूदा हुकूमत है इन्होंने एक दफ़ा 3 लाख रुपया जमा किया नैब के थ्रू और एक दफ़ा 1.5 करोड़ रुपया जमा किया। और उनके दौर में, यानी कि इमरान खान साहब के दौर में 450 अरब रुपया नैब ने इकट्ठा किया था। उनका कहने का मकसद ये है कि हमने नैब से काम लिया था और जो मौजूदा हुकूमत है, चूँकि ये ख़ुद सर से पाँव तक करप्शन में डूबी हुई है, इसीलिए ये नैब इनके दौर में पैसा रिकवर नहीं कर सका था। फिर आगे ये कहते हैं जी कि नैब तरमीम की वजह से मुल्क को 1100 अरब का नुकसान हुआ। जो मुल्क घुटनों के बल हो वो इतने नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऑब्वियस है जी, हमें नज़र भी आ रहा है कि नैब में जब तरमीम की गई तो उसके बाद वो सारे केसेस जिनसे पैसा रिकवर होना था, पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा रिकवर होना था, वो नैब की तरमीम से सारे केसेस जो हैं वो एकदम ख़त्म कर दिए गए। उन्होंने कहा जी कि FIA मेरे ख़िलाफ़ झूठा साइफ़र केस बनाने पर मुझसे पहले माफ़ी मांगे। FIA को सिर्फ वकला की मौजूदगी में जवाब दूंगा। मेरे साथ ये सब उन्होंने कहा जी कि ये जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब वो करवा रहे हैं और नैब ने साइफ़र का केस बनाया। कहते हैं ये झूठा है, पहले नैब मुझसे माफ़ी मांगे। तो फिर इस ट्वीट के ऊपर जो नया केस बनाया जा रहा है FIA की तरफ से, और FIA की टीम 2 दफ़ा जेल में जा चुकी है इमरान खान से तफ्तीश के लिए, तो इमरान खान साहब ने तफ्तीश में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि उनका मौक़िफ़ ये था कि जब तक मेरे वकला मौजूद नहीं होंगे मैं नैब की टीम को किसी किस्म का जवाब नहीं दूंगा। अभी ख़बर ये है कि नैब की जो एक एडिशनल डायरेक्टर एजाज़ अहमद हैं और सब इंस्पेक्टर मुनीब साहब जो हैं वो अडयाला जेल गए हैं FIA की तरफ से, ताकि वो एक्स का जो ट्वीट था सकूत ढाका के हवाले से उसके ऊपर उन्होंने बातचीत की। और इस दौरान जो इमरान खान साहब के वकला थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। उसके ऊपर उस जो FIA की टीम थी उन्होंने उस ट्वीट के हवाले से पूछा कि क्या ये आपने किया है, ये वीडियो आपने लोड की है। तो उन्होंने कहा जी मैं तो जेल में बैठा हूँ, मैं ये वीडियो कैसे अपलोड कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा जी कि क्या आप इस ट्वीट को ऑन करते हैं। उन्होंने कहा जी जो ट्वीट में लिखा हुआ मैं उसको ऑन करता हूँ, वीडियो मैंने नहीं देखी, उसके बारे में मैं कोई कमेंट्स पास नहीं करूँगा। ये तो उन्होंने FIA टीम को वहाँ पे बता दिया। फिर आगे जी लिखते हैं, जब इनसे सवाल किया गया अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको सियासी जमातों से मुज़ाकरात का मशवरा दिया है। तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया कि मैंने परवेज़ मुशर्रफ दौर में भी शौकत अज़ीज़ से मुज़ाकरात नहीं किए थे, बल्कि मुशर्रफ के नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए थे। लिहाजा जहाँ पे ताकत मौजूद है, जिनके पास ताकत है मुज़ाकरात की, मैं उन्हीं से मुज़ाकरात करूँगा। इनका कहना था कि 14 मई 2023 को पंजाब इलेक्शन की मीटिंग के दौरान भी मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि जनरल आसिम मुनीर इलेक्शन न कराने का फ़ैसला कर चुका है। जस्टिस उमर बंदयाल के कहने पर हमने इंतखाबात पर सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए। कानून के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात होने थे, लेकिन ना हुए और जस्टिस बंदयाल जो है अपोजिशन के हथकंडों के दबाव में आ गए थे। यानी कि जब पंजाब
کہ گورنمنٹ انہوں نے توڑ دی تھی اور کے پی کے کی، اس وقت یہ قانون یہ کہہ رہا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن وہ انہوں نے نہیں کروائے تھے۔ جب صحافی نے ان سے سوال کیا کہ نواز شریف جب شیخ مجیب الرحمان اور حمود الرحمان کمیشن کا حوالہ دیتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ نواز شریف فوج کے ادارے کو تباہ کر کے دوسرا مجیب الرحمان بننا چاہتا ہے، تو جس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ اس وقت تک میں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں پڑھی تھی، اب چونکہ پڑھ لی ہے تو میرا موقف جو ہے وہی ہے جو اس وقت نواز شریف کا تھا۔ ان ادر ورڈز، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ایکس ہینڈل سے ریاست مخالف ویڈیو پوسٹ کیا تو آپ کی مرضی سے کی گئی، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جیل میں بیٹھ کر ویڈیو کیسے پوسٹ کر سکتا ہوں۔ صحافی نے پوچھا کہ آپ اس پوسٹ کو آن کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا جی میں آن کرتا ہوں، لیکن جو ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے وہ نہیں دیکھی تو اس پر بات نہیں کروں گا۔ جیل میں دستیاب سہولیات کے حوالے سے عمران خان نے کہا میں شکایات نہیں کرتا، چوں چوں کرنے والا نہیں ہوں، مجھے ڈیتھ سیل والی چکی میں رکھا گیا ہے اور میرے پاس ایکسرسائز مشین کے علاوہ کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ اور پھر ان کا کہنا تھا کہ یہ روم کولر سالی چکیوں میں لگے ہوئے ہیں، میرے سیل میں اٹیچ باتھ بھی نہیں ہے، نہانے کے لیے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے۔ نواز شریف اور آصف زرداری کو قید کے دوران لگژری سویٹس دیے گئے تھے اور ان کے کھانے بھی باہر سے آتے تھے۔ یہ بات بالکل جی سچ ہے۔ اس وقت اگر آپ نون لیگ کے رہنماؤں کے بیان دیکھ لیں اور کس طرح ملاقاتوں کا تانتا بندہ ہوتا تھا اور میاں صاحب کی جو فرمائشی ڈشیں تھیں وہ بن کے جایا کرتی تھیں اور ان کا جو اے سی تھا وہ راتوں رات وہاں پہ لگایا گیا تھا، اور اس کا اعتراف نون لیگ کے لوگ بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے اسپیشل وی آئی پی قسم کا واش روم بنایا گیا تھا، اور خان صاحب کو ابھی جس سیل میں رکھا ہوا ہے وہ 9/8 کا ہے یا 10/8 کا ہوگا میکسیمم، جہاں مشکل سے عمران خان صاحب 2 قدم بھی نہیں بھر سکتے۔ اور ملک کے ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ واقعی زیادتی ہے۔ وہ صرف وزیر اعظم ہی نہیں ہے بلکہ وہ مسلم امہ کے لیڈر ہیں، انہیں صرف پاکستان کا وزیر اعظم کہنا زیادتی ہوگی۔ اور جو سہولیات اس وقت جنرل باجوہ نے نواز شریف کو یا زرداری کو یا حمزہ شریف کو یا مریم بیگم کو دی تھی تو وہ تو جو ابھی عمران خان صاحب کو دی گئی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی کوٹھڑی میں تو میرے خیال میں عام قیدی بھی رہنا پسند نہیں کرے گا جس طرح عمران خان صاحب کو انہوں نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ بہرحال جی قدرت کا نظام ہے، حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے ہیں اور حالات ضرور پلٹا کھائیں گے، اور پھر اگر ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو پھر قوم اس کے اوپر کسی کی بھی نہیں سنے گی، وہ کہے گی کہ یہ ٹھیک ہے۔ عمران خان نے تو جواں مردی سے جیل بھی کاٹ لی ہے اور اس کوٹری میں بھی کاٹ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اپنی کتابیں پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کے لیے یہ چیز مشکل ہو جائے گی۔ پھر آگے جی انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ ملاقاتوں کا تانتا بندہ ہوتا تھا، لیکن مجھے وکلاء فیملی کے ساتھ صرف آدھا گھنٹہ ملاقات کرنے دی جاتی ہے۔ دوران گفتگو جو ہے جب صحافی نے سوال کیا کہ آپ اپنے دور اقتدار میں کہا کرتے تھے یہ سہولیات سب قیدیوں کو مل جائیں تو لوگ باہر سے آ کر جیل میں رہنا پسند کریں گے، اس سوال پر انہوں نے جواب دیا میں نے اب تک ان سے کوئی رعایت یا سہولت نہیں مانگی، مجھے کھانا بھی قیدی بنا کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جس ملک میں استحکام نہیں ہوگا، سرمایہ کاری نہیں آئے گی اور موجودہ بجٹ میں مہنگائی کی شرح مزید بڑھے گی اور ملک کے قرضے بڑھتے جائیں گے۔ اور سابق وزیر اعظم نے عندیہ دیا کہ معاشی حالات دیکھ کر پیپل پارٹی حکومت میں شامل نہیں ہوئی، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے جی، جو نقشہ کھینچا ہے، جو سوشل میڈیا، جو کنٹرول ٹی وی چینلز کے اوپر نون لیگی رہنما آ کے وویلا کرتے ہیں جی کہ وہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہے ہیں، لگژری جیل میں رہ رہے ہیں، اس کا بھانڈا جو ہے وہ جو انہوں نے تصویریں جاری کی تھی انہوں نے پھوڑ دیا، اور پھر جب آج صحافیوں نے عمران خان سے بات چیت کی تو وہ سارے کا سارا جو ہے انہوں نے جو تصویریں لگائی ہوتی تھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر وی آئی پی قسم کے رومز کی، تو وہ بھانڈا جو ہے ان کا پھوٹ گیا ہے۔ یہ تصویریں شیئر کرنا الٹا حکومت کے گلے میں پڑ گیا ہے، بلکہ عمران خان کا قد کاٹ جو ہے عوام کی نظر میں اور بڑھ گیا ہے، اور حکومت کا تو پہلے ہی عوام کی نظر میں قد کاٹ نہیں تھا، وہ مزید جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا ہے۔ یعنی کہ یہ جتنی بھی چالیں چلتے ہیں یہ ساری اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ہی الٹی ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری طرف جی آپ کو بتاتا چلوں کہ عالیہ حمزہ جو ہیں ان کو بھی دوبارہ جو ہے وہ سرگودا جیل سے انہیں رہائی ملی تھی، دوبارہ انہیں 9 مئی کے مقدمے میں دھر لیا گیا ہے اور گجراں اعلیٰ جیل منتقل کر دیا گیا ہے اور 4 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے۔
جس طرح صنم جاوید ہیں، عالیہ حمزہ ہیں یا ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ لوگوں سے یہ 4 خواتین ابھی تک نہیں ٹوٹی تو آپ اور کس کو توڑ لیں گے؟ جو بھی نظریاتی کارکن ہے پی ٹی آئی کا، اس کو توڑنا بہت مشکل ہے حکومت کے لیے بھی۔ اس میں حکومت کی رسوائی اور بدنامی کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی ان کی رسوائی اور بدنامی ہو رہی ہے۔ لیکن کیا کریں، یہ اپنے ضمیر کے غلام ہیں، انہیں عوام سے کوئی محبت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کرسی کے لیے آئے ہیں اور کرسیاں انہیں عزیز ہیں، اور انشاءاللہ یہی کرسیاں ایک دن ان کو ڈبوئیں گی، اور ان کے لیے شاید فاتحہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا جو کچھ انہوں نے پاکستان میں بنا دیا ہے۔ اور ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اس ملک کو اپنی انا کی بھیڑ کیوں چھڑا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جس طرح حکومت نے سارا کچھ مینیج کیا ہے، ججز کو، عدالتوں کو، میڈیا کو، اور سارا کچھ مینیج کر لیا ہے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ برابر کی شریک ہے۔ آج آپ نے دیکھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہوا، اس میں وہ ججز جو انہیں ٹف ٹائم دے رہے تھے ان کو انہوں نے ایلیویٹ کر لیا، اور جو ججز ان کے مرضی کے تھے اور سینئر بھی تھے ان کو ان کی پوسٹوں کے اوپر رہنے دیا۔ مثلا شہزاد احمد ملک صاحب جو لوور ہائی کورٹ کے جج تھے، جو کہ ان سے سینئر جج جو تھے عامر فاروق صاحب تھے، لیکن چونکہ شہزاد ملک صاحب ان کو ٹف ٹائم دے رہے تھے، انہوں نے 9 مئی کے اوپر بھی جو ججز اپوائنٹ کیے تھے وہ انڈیپینڈنٹ ججز اپوائنٹ کیے تھے۔ اسی طرح جو الیکشن کے ٹریبونل بنائے تھے اس میں بھی انڈیپینڈنٹ ججز لگائے تھے، تو وہ کسی طرح بھی مریم نواز کو اور اسٹیبلشمنٹ کو منظور نہیں تھے، وہ ان کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے تھے، اسی لیے ان کو اٹھا کے سپریم کورٹ کا جج بنا دیا، اور وہاں سے دوسرے ایک اور جج ہیں ان کو بھی جو کہ چوتھے نمبر کے اوپر تھے ان کو بھی وہ سپریم کورٹ لے گئے ہیں، اور تیسرے جو جج تھے وہ اسلام آباد سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کو بھی اٹھا کے وہ لے گئے ہیں جی سپریم کورٹ میں۔ ویئر ایز جو عمر فاروق صاحب تھے ان کو انہوں نے وہیں پہ رکھا، کیونکہ وہ ان کی مرضی کے فیصلے دے رہے ہیں، حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے فیصلے دے رہے ہیں۔ اگر ان کو لے کر آتے تو پیچھے جو نمبر تھا وہ جسٹس محسن اختر کیانی کا تھا، وہ پھر 2032 تک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ رہتے۔ تو یہ ساری چالیں ہیں ان کی جی۔ اس میں صرف اتنا ہی کہوں گا، چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گز، اور قاضی صاحب اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف جا رہے ہیں۔ اگر قاضی صاحب کا آپ موازنہ کرنا چاہیں تو آپ ایک قاضی صاحب تھے وہ جو بندیال دور میں تھے، اور ایک قاضی صاحب اب ہیں، ان دونوں کا آپ موازنہ کر سکتے ہیں، پرانے قاضی صاحب کا اور نئے قاضی صاحب کا آپ موازنہ کر سکتے ہیں۔ قاضی صاحب کا موازنہ اور کسی سے بھی نہیں کر سکتے، جبکہ جسٹس بندیال کے دور میں قاضی صاحب کا یہ موقف تھا کہ جو سینئر ججز ہیں ان کو سپریم کورٹ میں لانا چاہیے، ان کی پروموشن پہلے ہونی چاہیے۔ اور آج جب ان کی باری آئی اور وہ بار بار جو ہے چیف جسٹس بندیال صاحب کو خط لکھتے تھے کہ جی سپریم کورٹ میں بڑا پریشر ہے، آپ جو ہے نا نیچے سے ججز کو، سینئر ججز کو اوپر لے کر آئیں، لیکن آج قاضی صاحب یہ اصول بھول گئے، جونیئر ججز کو وہ اٹھا کے لے آئے سپریم کورٹ میں، اور جو سینئر ججز ہیں ان کو وہیں پہ رہنے دیا۔ ویئر ہے جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے اس کے اوپر 4 ججز نے مخالفت کی اور 5 نے کہا جی کہ نہیں ان کو لے کر آئے، لیکن یہ 5 ججز وہ تھے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی لائن کے اوپر چلتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی لائن کے اوپر چلتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ جی ملک کا مفاد اس میں ہے، تو چاہے باقی عوام کا بیڑا غرق ہو جائے، انہیں صرف حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا مفاد نظر آتا ہے، باقی کسی کا مفاد، باقی یہاں پہ 24-25 کروڑ جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں رہتی ہیں۔ اور ابھی تک جو 9 مئی کے کیسز ہیں اس کے اوپر جو جسٹس امین الدین صاحب نے سٹے دیا ہوا تھا، اس کے باوجود 20 کارکنوں کا جو ہے وہ ٹرائل کی اجازت بھی دے دی ہے انہوں نے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ جسٹس امین الدین صاحب اچھے جج ہیں، لیکن ان کا یہ جو رویہ ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ خدا کو جان نہیں دینی آپ لوگوں نے۔ انصاف کس طرح جو ہمارے خلفائے راشدین تھے انہوں نے انصاف کی کیسے مثالیں قائم کی، اور جو چیف جسٹس قاضی صاحب ہیں میں ان کو بھی بتاتا چلوں، انہیں حدیث اور قرآن مجید میں اپنی مرضی کی جو آیتیں ہیں وہ پڑھ کے سناتے ہیں، لیکن وہ بھی ان کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن ان کی عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔
تو ان سے صرف ایک درخواست ہے کہ آپ اپنے فیصلوں میں قرآن کو شریک نہ کیا کریں، قرآنی آیات کو، حدیث کو شریک نہ کیا کریں، کیونکہ وہ آپ سے مماثلت نہیں رکھتی ہیں، وہ آپ کے فیصلوں کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہیں، اور آپ انہیں زبردستی جو ہے وہ آپ اپنے فیصلوں میں لگا دیتے ہیں۔ اس طرح آپ جو قرآنی آیات ہے، جو حدیث مبارکہ ہیں، ان کی بھی توہین کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کب عقل اور سمجھ آئے گی۔ تو ہمارے علماء بھی اس کے اوپر خاموش ہیں کہ قاضی صاحب جو مختلف قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہیں وہ ان کے فیصلوں کے بالکل متضاد ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہی حافظ ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کی عقل چھین لے تو پھر اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو بھی فیصلے یہ کر رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے کیے یا قاضی فیض قیزہ صاحب نے کیے، یہ فیصلے یاد رکھیے گا ان کے گلے میں پڑیں گے، اور یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ اس میں بہتری ہے۔ جب یہ سارے ججز سپریم کورٹ میں ان ججز کو لے کر آ رہے ہیں جو ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں ہائی کورٹس کے اندر، تو انشاءاللہ سپریم کورٹ میں یہی ججز جو ہے نا آپ کو وہ ٹف ٹائم دینے والے ہیں۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑا خود مار رہے ہیں۔ کیا سدا یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت رہنی ہے؟ کیا جہاں پہ کوئی بھی آرمی چیف ہے جو 100 سال کے لیے نامزد ہوتا ہے، یا جو چیف جسٹس ہے وہ 100 سال کے لیے نامزد ہوتا ہے؟ خدا کا خوف کریں، آپ نے اس سیٹ سے جانا ہے، سدا یہاں پہ نہیں رہنا۔ اور پھر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو چشمہ ہے نا آزادی کا اور انصاف کا وہ انہی عدالتوں سے پھوٹے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ اور جب عدالتیں آزاد ہوتی ہیں تو معاشرے ترقی کرتے ہیں، ملک ترقی کرتے ہیں، قومیں بنتی ہیں، اور انشاءاللہ یہ عدالتیں ایک دن آزاد ہو کے رہیں گی۔ آپ جتنے مرضی اپنی من پسند ججز لگا لیں، انسان سارے سوراخ بند کر دیتا ہے لیکن ایک سوراخ وہ بند کرنا بھول جاتا ہے، یا جسے امید ہوتی ہے کہ اس سوراخ سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اسی سوراخ سے وہ ڈسا جاتا ہے۔ آپ میری بات یہ لکھ لیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ حکومت، یہ اسٹیبلشمنٹ ایک سوراخ ایسا ہے جو یہ بند نہیں کر سک رہے، اور وہ سوراخ اللہ تعالیٰ نے ان سے اوجل رکھا ہوا ہے، اور اسی سوراخ سے یہ ڈسے جائیں گے، اور ایسے ڈسے جائیں گے یہ پانی بھی نہیں مانگ سکیں گے۔ دوستو یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے گا۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔